पढ़ी लिखी लड़की थी। मकबूल अहमद के इस तरह तब्दील हो जाने पर हैरान जरूर थी, लेकिन उसका कोई भी अमल मकबूल अहमद को फिर उस रास्ते पर नहीं ला सका जो मोहब्बत का रास्ता था और जिससे मुतासिर होकर उसने मकबूल अहमद से शादी की थी। सारे घर की जिम्मेदारियां उस पर लाद दी गई थीं। खाते पीते लोग थे, लेकिन अब फरखंदा की जिंदगी से खुशियां निकल गई थीं। अजीजा बेगम तरह तरह की हरकतें करती रहती थीं। उन्होंने शौहर और बेटे को पूरी तरह मुट्ठी में ले लिया था। यह भी कहा जा रहा था कि फरखंदा के यहाँ औलाद नहीं होगी, वो बांझ है, चुनाचे वो मकबूल अहमद की दूसरी शादी करा देंगी। अलबत्ता अभी तक इस मंसूबे पर अमल दरामद का आगाज नहीं हुआ था। फरखंदा खून के आंसू पी पी कर जी रही थी। उस दिन वो घर की कुछ चीजें खरीदने के लिए ड्राइवर के साथ एक डिपार्टमेंटल स्टोर गई थी और ट्रॉली धकेलती हुई अपनी पसंदीदा अशिया तलाश करती फिर रही थी कि सामने से उसे एक बहुत ही हसीन लड़की आती हुई नजर आई। इंतहाई खूबसूरत लिबास में मलबूस और इंतहाई दिलकश लड़की उसके सामने पहुंचकर रुक गई। उसने बड़े दिलआवेज लहजे में कहा, हेलो। फरखंदा ने उसे अजनबी निगाहों से देखा, लेकिन हसीन चेहरे लम्हा भर में अजनबियत खत्म कर लेते हैं। सामने वाली लड़की की दिलकशी ने फरखंदा को बहुत मुतासिर किया था। उसने मुस्कुराते हुए उसे हेलो कहा। आप फरखंदा है ना? लड़की ने कहा और फरखंदा चौंक पड़ी। उसकी याददाश्त में ये चेहरा नहीं था। जी, मैं फरखंदा हूं। आपने शॉपिंग कर ली? मुकम्मल नहीं हुई। क्यों, क्या बात है? थोड़ी देर के लिए इसे मुलतवी कर दीजिए। ऊपर की मंजिल में रेस्टोरेंट है, अगर हम वहां बैठकर कॉफी पिएं तो क्या आप ये पसंद नहीं करेंगी? ना, पसंदीदगी की तो कोई बात नहीं है, लेकिन मैं आपको बिल्कुल नहीं पहचानी, जबकि आपने मुझे मेरे नाम से मुखातिब किया है। चलिए, कम से कम इसी रिश्ते से मेरी ये दावत कबूल कर लीजिए कि मैंने आपको आपके नाम से मुखातिब किया है। नहीं नहीं, कोई हर्ज नहीं है। मैं ट्रॉली काउंटर पर छोड़ देती हूँ। स्टोर के तीसरे फ्लोर पर एक खूबसूरत सा रेस्टोरेंट था। दोनों वहां जाकर बैठ गईं। अब बताइए, आप मुझे कैसे जानती हैं? मैंने तो पहले आपको कभी नहीं देखा, फरखंदा ने पूछा। हाँ फरखंदा, इसमें कोई शक नहीं है कि मैं पहली बार आपसे मिल रही हूं। किसी जरिए से मुझे आपके बारे में थोड़ी सी तफसीलात मालूम हुई थी। आप यकीनन मेरी इस बात को पसंद नहीं करेंगी, लेकिन कुछ मजबूरियां होती हैं जो इंसान को जबान बंद रखने पर मजबूर कर देती हैं। मैं आपको अपने बारे में फिलहाल कुछ नहीं बता सकती। हाँ, एक वादा जरूर करती हूं कि जैसे ही मौका मिला मैं आपको सब बता दूंगी। अजीब सी बात है, इस सिलसिले में और कुछ नहीं कहूंगी, बस इतना जरूर कहूंगी कि अगर भरोसा कर सकती हैं तो इस बात पर भरोसा कर लीजिए कि मेरी जात से आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। आप जैसी प्यारी लड़की किसी को नुकसान पहुंचा ही नहीं सकती। मेरा तजुर्बा तो नहीं है, लेकिन दिल तो यही कहता है। आपका दिल बिल्कुल ठीक कहता है। असल में थोड़ी सी मालूमात हासिल करना चाहती हूं। आप क्या पिएंगी? कॉफी, फरखंदा ने जवाब दिया और थोड़ी देर के बाद उनके सामने कॉफी सर्व हो गई। आपके बारे में जो बातें मेरे इल्म में आई हैं वो ये हैं कि आपने लव मैरिज की है। आपके शौहर मकबूल अहमद आपके साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। आपकी अंडरस्टैंडिंग हुई और उसके बाद आप दोनों के वालिदैन की मर्जी से आपकी शादी हो गई। वेरी गुड। चलिए, अब मुझे मेरे बारे में आप ही बताती रहिए, फरखंदा ने शौकी से कहा। तवील अरसे से वो जहनी अजाब का शिकार थी। मकबूल अहमद ने जो चूल्हा बदला था वो फरखंदा के लिए बहुत ही अजियतनाक था। अब किसी से थोड़ी सी शौक गुफ्तगू करने का मौका मिला था तो उसे बड़ी फरहत महसूस हो रही थी, खास तौर से ऐसे चेहरे के सामने बैठकर जो उसे पहली ही निगाह में पसंद आ गया था। फरखंदा, मेरे इल्म में ये बात आई है कि आपके शौहर आपके साथ बहुत ज्यादती करते हैं। जी जी, आप कहती रहिए, कहती रहिए। अच्छा, एक बात बताइए, सना को जानती हैं आप? फरखंदा ने अपनी दानिश में बहुत बड़ा तीर मारा था। सना उसकी रासदार सहेली थी और थोड़ा बहुत उसके बारे में जानती थी, लेकिन फरखंदा को सना से मिलने की भी इजाजत नहीं थी। सना? नहीं, मैं नहीं जानती, खूबसूरत लड़की ने जवाब दिया। फिर और कौन हो सकता है जो आपको मेरे बारे में इतनी तफसीलात बता दे? और तो कोई भी नहीं है? प्लीज मुझे बताइए, आप इतना कैसे जानती हैं? फरखंदा ने जिद होकर कहा और लड़की मुस्कुराने लगी। अभी ये जानने की जिद ना कीजिए, ये एक संजीदा बात है, वरना मैं आपको जरूर बता देती। अपना नाम तक नहीं बताया आपने, फरखंदा कहने लगी। नाम? चलिए नाम बता देती हूं। मेरा नाम तजीन है, प्यारा नाम है। कुछ और नहीं बताएंगी? हाँ हाँ, जरूर बताऊंगी। आपकी लव मैरिज थी,
پھر آپ کے شوہر اتنے کیوں بدل گئے؟ تزین نے کہا، بس تقدیر میں گردش لکھی ہے، آپ نے کوئی اندازہ نہیں لگایا؟ ایسا کیوں ہوا؟ لگایا ہے، فرخندہ ہچکچا کر بولی۔ پلیز تزین، میں بن موت ماری جاؤں گی، میرا کوئی ہمدرد، کوئی سہارا نہیں ہے، میں تو ہوں نا۔ تزین نے کہا، یہ تک تو بتا نہیں رہی کہ آپ ہیں کون؟ یہ ابھی نہیں بتاؤں گی، اور آپ نے ضد کی تو میں اٹھ کر چلی جاؤں گی۔ اچھا چلیں، میں ضد نہیں کروں گی۔ اچھا ایک بات تو بتا دیں، آپ دوبارہ بھی مجھ سے ملیں گی؟ آپ کیا چاہتی ہیں؟ میں تو یہ سوچ رہی ہوں کہ میں آپ کو کیسے بھول سکوں گی۔ خیر، میری اس کیفیت اور مقبول کی تبدیلی کی وجہ میری ساس ہیں، وہ تعویذ گنڈے کراتی ہیں، اور ان تعویذوں نے مقبول کا دماغ الٹ دیا ہے۔ ٹھیک ہے، میرا بھی یہی خیال تھا، چلو پرواہ مت کرو، اس کا بھی کوئی حل نکالتے ہیں۔ مجھے جانا ہوگا تزین، بہت دیر ہو گئی ہے، ساس صاحبہ عذاب نازل کر دیں گی۔ چلو ٹھیک ہے، پھر اٹھو، تزین نے کہا۔ بل کی رقم ادا کر کے وہ اٹھ گئیں۔ فرخندہ کا ڈرائیور ڈپارٹمنٹل اسٹور میں اسے تلاش کر رہا تھا۔ فرخندہ نے اسے مخاطب کیا، پھر جلدی جلدی باقی سامان کا بل بھی بنوایا، اور وہ تزین کے ساتھ باہر نکل آئی۔ آپ نے کچھ خریدا نہیں؟ باہر نکلتے ہوئے اس نے پوچھا۔ مجھے کچھ نہیں خریدنا تھا، تزین نے جواب دیا۔ فرخندہ حیران ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ پھر میرا مطلب ہے کہ میں تمہارے لیے آئی تھی یہاں فرخندہ، مجھے معلوم تھا کہ تم اس وقت یہاں ہو، تزین نے پرسرار لہجے میں جواب دیا۔ کاش میری سمجھ میں کچھ آ جائے، فرخندہ نڈھال لہجے میں بولی۔ اب میں تمہارے ساتھ ہوں، ابھی تمہارے گھر چل رہی ہوں۔ میرے گھر؟ فرخندہ متحیر ہو کر بولی۔ ہاں، تمہیں چھوڑنے تمہارے گھر جاؤں گی، تمہاری پرانی دوست ہوں۔ پھر تمہاری کار بھی تو خراب ہو گئی ہے۔ باتیں کرتی ہوئی وہ باہر نکل آئی تھیں۔ فرخندہ کا ڈرائیور خریدی ہوئی اشیاء کار کی ڈگی میں رکھ رہا تھا۔ فرخندہ بدستور حیران نگاہوں سے تزین کو دیکھے جا رہی تھی۔ پھر اس نے کہا، تزین، ہماری دوسری ملاقات کیسے ہوگی؟ میں آپ سے بہت شرمندہ ہوں، آپ نے اتنی سی دیر میں میرے دل میں اتنا گھر کر لیا ہے کہ آپ کو بھول نہ سکوں گی۔ اصل میں جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ گھر میں مجھ پر مصیبتوں کے پہاڑ توڑ دیے گئے ہیں، مجھے کسی سے ملنے نہیں دیا جاتا، نہ کہیں جانے دیا جاتا ہے، نہ کسی کو دوست بنانے کی اجازت ہے۔ وہ لڑکی ثنا جس کا میں نے نام لیا تھا، وہ میری بہت ہی گہری دوست تھی، میری رازدار، لیکن سختی سے منع کر دیا گیا کہ میں اس سے نہیں ملوں گی۔ سب ٹھیک ہو جائے گا فرخندہ، سب ٹھیک ہو جائے گا، تزین نے کہا۔ ڈرائیور نے پچھلا دروازہ کھول دیا تھا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر جا بیٹھا تھا۔ فرخندہ نے غم آلود لہجے میں کہا، اچھا تزین، خدا حافظ۔ کاش کوئی آپ ترکیب نکال سکیں، میں اس معاملے میں بالکل بے بس ہوں۔ بابا رکیے تو صحیح، میں تمہیں چھوڑنے تمہارے گھر تک جاؤں گی، اور پھر گھر کے اندر بھی چلوں گی۔ ظاہر ہے تمہاری پرانی دوست ہوں، اتنے عرصے بعد جو ملی ہوں۔ تمہاری گاڑی خراب ہو گئی ہے، ابھی ڈرائیور تمہیں آ کر یہ اطلاع دے گا۔ بات فرخندہ کی سمجھ میں نہیں آ سکی تھی، لیکن وہ ڈرائیور کو دیکھ رہی تھی جو گاڑی میں سیلف پر سیلف لگائے جا رہا تھا، اور گاڑی سٹارٹ نہیں ہو رہی تھی۔ اس نے پریشان نگاہوں سے فرخندہ اور تزین کو دیکھا، پھر نیچے اتر کر بونٹ کھول دیا۔ 2-3 منٹ تک وہ انجن چیک کرتا رہا، اور پھر واپس آ کر دوبارہ سیلف لگانے لگا۔ فرخندہ اس دوران گاڑی کے پاس پہنچ گئی تھی، تزین اس کے ساتھ ہی تھی۔ کیا ہوا ڈرائیور؟ پتہ نہیں بیگم صاحبہ، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، گاڑی سٹارٹ ہی نہیں ہو رہی۔ تو پھر بیگم صاحبہ، آپ کے لیے ٹیکسی لائی دیتا ہوں، میں کسی میکینک کو گاڑی دکھاتا ہوں، آپ بے فکر رہیے، آپ گھر جائیے، میں سامان لے کر آ جاؤں گا۔ فرخندہ نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا، لیکن تزین نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، آؤ، وہ میری گاڑی کھڑی ہے۔ دفتن ہی فرخندہ کو تزین کے الفاظ یاد آئے، اور اس کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ آؤ پلیز فرخندہ، تزین نے ایک پر اعتماد مسکراہٹ کے ساتھ کہا، اور فرخندہ کے قدم بے اختیار سفید مرسیڈیز کی جانب اٹھ گئے۔ ڈرائیور بھی مرسیڈیز کے پاس کھڑا ہوا تھا، اور اس نے شاید ان خواتین کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھ لیا تھا، چنانچہ اس نے پھرتی سے دروازے کھولے اور منتظر کھڑا ہو گیا۔ آ جاؤ، تزین نے کہا، اور فرخندہ کسی سحرزدہ انسان کی طرح آگے بڑھتی ہوئی تزین کے ساتھ کار میں جا بیٹھی۔ ڈرائیور نے پہلے تزین اور فرخندہ کی طرف کا دروازہ بند کیا، پھر اپنی سیٹ پر آ بیٹھا اور کار اسٹارٹ کر کے آگے بڑھا دی۔ چند لمحوں کے بعد مرسیڈیز سڑک پر رواں دواں تھی، اور فرخندہ حیرت زدہ تزین پر غور کر رہی تھی۔ تزین نے کہا، فرخندہ، ڈرائیور کو راستہ بتاتی رہو۔ ہاں ہاں ہاں، فرخندہ نے کہا، اور پھر ڈرائیور سجاد کو اپنے گھر کے بارے میں بتانے لگی۔ سجاد خاموشی سے کار ڈرائیو کرتا رہا تھا۔ تزین کی نگاہیں چاروں طرف بھٹک رہی تھیں، فاصلہ زیادہ نہیں تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک خوبصورت سی کوٹھی کے سامنے ڈرائیور نے کار روکی۔
دروازہ کھلا اور کار اندر داخل ہو گئی۔ اب فرخندہ کچھ پریشان نظر آ رہی تھی۔ تزین کے بارے میں پوچھا جائے گا تو وہ کیا جواب دے گی، اس خیال سے وہ الجھ گئی تھی۔ لیکن تزین نے فوراً ہی کہا، اس اسٹور میں تمہیں مل گئی تھی، اور جیسے کہ میں پہلے کہہ چکی ہوں کہ گھر والوں کو یہ بتانا کہ میں تمہاری پرانی دوست ہوں، بس اس سے زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں تم سے ایک بات کہوں فرخندہ، ڈرنا بالکل چھوڑ دو، اب کوئی تمہارا بال بیکا نہیں کر سکے گا، یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ فرخندہ اندر داخل ہو گئی۔ اس کے سہمے سہمے قدم اٹھ رہے تھے۔ سب سے پہلے عزیزہ بیگم ہی اسے نظر آئی تھیں۔ انہوں نے کڑی نگاہوں سے فرخندہ اور پھر تزین کو دیکھا۔ تزین نے جلدی سے آگے بڑھ کر مسکراتے ہوئے کہا، ہیلو آنٹی، میرا نام تزین ہے اور میں فرخندہ کی بہت پرانی دوست ہوں۔ اصل میں میرے ڈیڈی ملک سے باہر چلے گئے تھے اور وہیں انہوں نے وقت گزارا۔ ڈیڈی اور ممی کا انتقال ہو گیا تو میں وطن واپس آ گئی۔ بس اتفاقیہ طور پر فرخندہ سے اسٹور میں ملاقات ہو گئی۔ پتہ چلا کہ اس نے بہت اچھی جگہ شادی کر لی ہے، بس آپ ہی کے گن گا رہی ہے کہ ایسے اچھے لوگ ہیں۔ پرانی دوستی تھی۔ اسٹور میں رسمی گفتگو سے میرا دل نہیں بھرا۔ آپ کو میرے آنے پر اعتراض تو نہیں ہے؟ نہیں بیٹا، بیٹھو آرام کرو، عزیزہ بیگم نے خشک لہجے میں کہا۔ پھر فرخندہ پر انہوں نے ایسی نگاہ ڈالی تھی کہ فرخندہ کے بدن میں لرزش پیدا ہو گئی تھی۔ عزیزہ بیگم کا خیال تھا کہ فرخندہ کو کسی ایسی دوست کو گھر میں لانے کی جرت کیسے ہو گئی۔ اگر اتفاقیہ طور پر اسٹور میں مل گئی تھی تو وہیں سے دفع کر دیا ہوتا۔ بہرحال فرخندہ آگے بڑھی تو عزیزہ بیگم نے کہا، سارا سامان خرید لیا فرخندہ؟ جی مما، گاڑی خراب ہو گئی تھی، سامان گاڑی کی ڈگی میں ہے، ڈرائیور گاڑی ٹھیک کرا کر سامان سمیت آ جائے گا۔ میں تزین کے ساتھ ادھر آ گئی تھی۔ چلو ٹھیک ہے، عزیزہ بیگم نے کہا اور پھر دروازے کی جانب بڑھ گئی۔ غالباً انہیں کسی کا انتظار تھا۔ فرخندہ کمرے میں آ گئی تو تزین نے کہا، تمہاری جو حالت ہو رہی ہے فرخندہ، اس کی وجہ سے میں تم سے بہت بد دل ہوئی جا رہی ہوں۔ جب میں نے تم سے کہہ دیا ہے کہ اب ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے تو پھر مجھ پر تم اعتبار کیوں نہیں کر رہی ہو؟ ٹھیک ہے، لیکن آپ تو تھوڑی دیر کے بعد چلی جائیں گی، میرے ساتھ پتہ نہیں کیا سلوک کیا جائے گا، اور پھر یہ تو خیر ذرا حد میں ہی رہتی ہیں۔ مقبول بالکل ہی آؤٹ ہو گئے ہیں، بات بات پر تھپڑ مار دیتے ہیں۔ یہ ان سے لگائی بجھائی کریں گی کہ اب دوستیاں بھی شروع ہو گئی ہیں اور بغیر اجازت کے سہیلیوں کو گھر میں لایا جانے لگا ہے۔ مقبول کچھ نہیں پوچھیں گے مجھ سے، بس میری دھنائی شروع کر دیں گے۔ تزین نے ہونٹ بھینچ لیے تھے۔ کافی دیر تک دونوں کے درمیان باتیں ہوتی رہیں۔ فرخندہ ڈری سہمی باہر نکلی۔ غالباً تزین کے لیے چائے کا بندوبست کرنے گئی تھی۔ تم سے میں ملاقات کرتی رہوں گی، اور جیسا کہ میں نے تم سے کہا ہے بالکل فکر نہ کرنا۔ ٹھیک ہے، میں کوشش کروں گی۔ میں تمہیں اپنا فون نمبر دیے دیتی ہوں، تم بھی اپنا فون نمبر مجھے دے دو۔ فون وغیرہ کرنے کی ممانعت تو نہیں ہے نا؟ ابھی تک تو اللہ کا فضل ہے۔ ویسے میں اگر فون کرتی ہوں تو زیادہ سے زیادہ مقبول کو، اور کوئی ایسا ہے ہی نہیں جس سے فون پر بات کر سکوں۔ یہ ایک انتہائی دلچسپ اتفاق تھا کہ جو ہی وہ کمرے سے باہر نکلیں، عزیزہ بیگم اپنی اس مہمان کے ساتھ کمرے سے باہر نکلی تھیں جن کا شاید وہ انتظار کر رہی تھیں، اور وہ مہمان تھیں دیدار خالہ۔ دیدار خالہ نے ان دونوں کو دیکھا۔ فرخندہ نے بڑے احترام سے دیدار خالہ کو سلام کیا، لیکن وہ تزین کو دیکھ رہی تھیں اور پہچاننے کی کوشش کر رہی تھیں۔ دوسرے لمحے ان کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ تزین مسکراتی ہوئی آگے بڑھ گئی تھی۔ دیدار خالہ الوؤں کی طرح منہ کھولے تزین کو جاتے ہوئے دیکھ رہی تھیں۔ فرخندہ اسے باہر تک چھوڑنے آئی تھی، اور جب تزین گاڑی میں بیٹھ کر چلی گئی تو فرخندہ سہمی ہوئی سی اندر آئی۔ دیدار خالہ ہانپتی کانپتی عزیزہ بیگم سے پوچھ رہی تھیں، اے عزیزہ، اس سے تمہارے تعلقات کہاں سے ہو گئے؟ یہ کب آئی یہاں؟ اور فرخندہ کو یہ کیسے جانتی ہے؟ کیوں، آپ اسے جانتی ہیں کیا؟ تزین نام بتایا ہے فرخندہ نے اس کا۔ کہنے لگی کہ اسٹور میں اتفاقیہ طور پر مل گئی تھی، پرانی سہیلی ہے۔ ارے خدا کی بندی، پتہ ہے کون ہے یہ؟ آپ جانتی ہیں اسے؟ ہاں، تمہیں مرزا اختیار بیگ تو یاد ہوں گے نا؟ لیجئے، رشتہ داری ہے، یاد نہ ہونے کا کیا سوال ہے؟ یہ بہو ہے ان کی، بیٹے سے شادی کر کے ہڈی کی طرح طاہرہ جہاں بیگم کے حلق میں پھنس گئی ہے۔ ان کے سارے کر روفر نکل گئے ہیں، اب بھیگی بلی کی طرح کونے کھدروں میں منہ چھپائے چھپائے پھرتی ہیں۔ ارے آؤ دیدار خالہ، ذرا بیٹھ کر تفصیل سے مجھے ساری بات بتاؤ تو صحیح۔ عزیزہ بیگم کی دلچسپی عروج پر پہنچ گئی تھی۔ دیدار خالہ کو لے کر پھر کمرے میں گھس گئیں۔ دیدار خالہ ان سے ملنے کے لیے آئی تھیں، رشتہ داری بھی تھی اور فطرت بھی یکساں تھی۔ دونوں عورتیں کمرے میں گھس کر بیٹھ گئیں۔ ہائے دیدار خالہ، تم نے تو میرے ہوش اڑا دیے۔ یہ طاہرہ جہاں کی بہو تھی؟ میرا مطلب ہے کہ ان کے انگلینڈ پلٹ بیٹے کی بیوی؟ ہاں،
क्या सुना है तुमने उनके बारे में? दीदार खाला ने बात को मजीद दिलचस्प बनाते हुए पूछा। अरे सारा खानदान ही थू थू कर रहा था कि जरा ताहिरा जहां बेगम का गुरूर तो देखो। खानदान में से किसी को नहीं बुलाया, बस बड़े बड़े लोगों की शानदार तकरीब कर डाली। हम लोगों को कार्ड तक नहीं भेजा। लो तो हमें कहाँ भेजा, उन्होंने तो हम छोटे लोगों को बुलाया ही कब था। बस जी अल्लाह अगर दौलत दे तो सर्फ भी थे। लेकिन एक बात बताई देती हूँ अजीजा बेगम, अल्लाह की लाठी बे आवाज होती है। ताहिरा जहां की ऐसी मट्टी पलीद हुई है कि रहे नाम अल्लाह का। ये बहू कौन है? यही तो ताहिरा जहां का सबसे बड़ा गम है। बहू का कोई खानदान है ना रिश्तेदार। बेटे ने अपनी पसंद से शादी की, माँ बाप को मजबूर कर दिया और साफ कह दिया कि शादी करनी है तो इसी लड़की के साथ, वरना वो घर से निकल जाएगा। अकलौता बेटा था, माँ बाप को करनी पड़ी। मगर देखो सारी की सारी रिश्तेदारी बैठी की बैठी रह गई और एक किसी को भी बहू बना लेती। आज राज कर रही होती, खानदान से भी नाता जुड़ जाता। मगर भैया कहाँ। और अब मैं तुम्हें बताऊं कि नाक कट गई है, इसलिए मुंह रगड़ती फिर रही हैं। अरे अब तो उनका दीदार खाला कहते हुए मुंह नहीं थकता। बेटा अस्पताल पहुंच गया था, घर के झगड़ों से परेशान होकर मुझे वहीं मिली थी। मैं अपने किसी जानने वाले को देखने गई थी जो अस्पताल में दाखिल थी। वहां मैंने बहू बेगम को देखा। शौहर दिमागी अस्पताल में बीमार पड़ा और बहू बेगम हंसती मुस्कुराती कमरे से बाहर निकल रही थी। फिर ताहिरा जहां बेगम ने मुझे अपने घर बुलाया, जबकि पहले तो वो ये भूल ही गई थी कि मेरा उनसे कोई रिश्ता भी है। फिर वहां बुलाकर अपनी बिपता मुझे सुनाई। खैर तुम जानती हो अजीजा बेगम के मैं दिल की कितनी नर्म हूं। ताहिरा जहां ने कुछ इस अंदाज में दीदार खाला कहकर अपनी बातें सुनाई कि मेरी आंखें भी भीग गई। मैंने उनके कंधे पर हाथ रखकर कहा कि ताहिरा गम ना कर, मैं हूं ना दुनिया का दुख दर्द बांटने के लिए। मगर मुझे हैरत यह है कि यह फरखंदा की दोस्त कहां से निकल आई। इसका तो कहना यह था कि यह बैरून मुल्क से आई है। फरखंदा ही बताएगी सब कुछ, पूछूंगी उससे अच्छी तरह। और ये दोस्तियां मेरे घर में नहीं चलने की, जरा मकबूल आ जाए तो बात करूंगी उससे, अजीजा बेगम ने कहा। फिर काफी देर तक दोनों एक दूसरे के कान में कानाफूसी करती रही थी। दीदार खाला ने कहा, जरा ताहिरा को भी फोन करती हूं, तुम बैठो, तुम्हारे सामने ही कर लेती हूं। दीदार खाला अपनी शान बढ़ाने के लिए सब कुछ करने पर आमादा थीं। चुनाचे उन्होंने ताहिरा जहां का नंबर मिलाया। थोड़ी देर बाद ताहिरा जहां से राब्ता कायम हो गया। दीदार बोल रही हूं। जी मैंने आपका नंबर पहचान लिया है खाला। सुनाइए, सब खैरियत तो है ना? बाबर शाह से बात हुई? अरे पहले मेरी बात तो सुन लो, तुम्हें जो सुना रही हूं उसे सुनकर उछल पड़ोगी। दीदार खाला ने बात को सनसनीखेज बनाते हुए कहा, क्या हुआ खाला? अल्लाह खैर करे, खैरियत तो है ना? मुझे एक बात तो बताओ। जी पूछिए। बहू बेगम घर में है? नहीं। क्यों, खैरियत? कहाँ गई हैं? पता नहीं, कभी कभी घर से निकलती है। वो बेचारा सच्चा ड्राइवर उससे बड़ा परेशान रहता है। मुझे नहीं मालूम कि कहाँ गई है। मगर आप ये क्यों पूछ रही हैं? मैंने तुमसे अजीजा का जिक्र किया था ना? एहसान अहमद की बीवी का याद है ना तुम्हें? हाँ हाँ पूरी तरह से। आप ऐसे क्यों कहती हैं? रिश्तेदार हैं हमारी वो। ताहिरा जहां को अब सारे रिश्ते याद आ गए थे। उन्हीं के घर में उनके पास बैठी हुई हूं। अच्छा, सलाम कह दें अजीजा बाजी को मेरा, ताहिरा जहां ने कहा। वो तो मैं कह दूंगी, बाद में बात भी कर लेना, लेकिन एक खबर देना चाहती हूं तुम्हें। क्या दीदार खाला? जल्दी कहें, मेरा दिल घबरा रहा है। तुम्हारी लाडली बेगम यानी तुम्हारी बहू बहुत देर से यहां बैठी थीं, अभी उठकर गई हैं। क्या? ताहिरा जहां की हैरत में डूबी हुई आवाज सुनाई दी। अल्लाह कसम, मैं तो खुद हैरान रह गई। पहले तो मैं पहचानी ही नहीं। अरे मैंने देखा कहां था उन्हें ठीक से, वो सलाम करने तक तो आई नहीं थी। अब बुरा मत मानना ताहिरा जहां, तुम्हारी इतनी इज्जत भी नहीं उनकी निगाहों में कि यही सोचकर आ जाती कि सास की कोई रिश्तेदार आई हुई हैं। ऐसी बातें करके मेरे दिल पर क्यों जख्म लगा रही हैं दीदार खाला? सब कुछ तो बता चुकी हूं आपको, लेकिन अब सवाल यह पैदा होता है कि अजीजा बेगम से उनकी जान पहचान कैसे है? अजीजा बेगम से जान पहचान नहीं है, बल्कि उनकी बहू फरखंदा से है। अजीजा बेगम बता रही थी कि पहली बार उनके घर आई है और फरखंदा ने कहा है कि उनकी पुरानी दोस्त हैं। खुद भी बड़ी चपड़ चपड़ बातें कर रही थीं अजीजा बेगम से अपने बारे में। फरखंदा की दोस्त है और फरखंदा अजीजा बेगम की बहू है ना? हाँ, तुम्हें बता तो रही हूं, पहले उन्होंने भी नाक में दम किया हुआ था अजीजा बेगम का। बाद में तुम्हारी इस दीदार खाला ने काम दिखाया और अल्लाह ने सारा काम ठीक कर दिया। खुद मकबूल अहमद अजीजा बेगम के बेटे ने ही अपनी पसंदीदा चहीती जाने जहां का करिया कर्म कर दिया।
یہ سب کمال بابر شاہ جی کا ہے، یہ انہی کی کرامات ہیں۔ دیدار خالہ زندگی بھر احسان مند رہوں گی، میری بھی مشکل حل کروا دو۔ ارے ایسی باتیں مت کرو، میں بزرگ ہوں تمہاری، تم فکر مت کرو، ایسا کر دوں گی کہ تم خوش ہو جاؤ گی۔ اب ذرا دیکھنا عزیزہ، مقبول سے کہیں گی کہ ذرا معلوم کریں کہ یہ دوستوں نے گھر میں آنا کب سے شروع کر دیا، اور مقبول وہ تماشا لگائے گا کہ دل تو چاہتا ہے کہ میں خود بھی اپنی آنکھوں سے دیکھوں، مگر وہی بات کہ حد سے زیادہ آگے بڑھنا بھی ٹھیک نہیں ہے۔ دیدار خالہ ذرا ایک کام کریں، عزیزہ بیگم سے میری بات کرائیں فون پر۔ ہاں ہاں کر لو۔ دیدار خالہ نے فون عزیزہ بیگم کو دے دیا۔ برا مت ماننا طاہرہ جہاں، ہر انسان اللہ کا دیا کھاتا ہے، کوئی کسی کے کندھوں پر نہیں رہتا۔ تم نے تو ہم سب کو ایسے نکال کر پھینک دیا جیسے دودھ میں سے مکھی۔ عزیزہ باجی، اب ایسے وقت میں تو تانے مت دیں، زمین پر گرے ہوئے انسان کو غیر بھی اٹھا لیا کرتے ہیں۔ آپ تو اپنی ہو۔ ہاں ہیں تو اپنے، چلیں چھوڑیں، کیا مشکل پیش آئی ہے آپ کو؟ دیدار خالہ سب کچھ بتا دیں گی۔ سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ مجھے یہ تک نہیں معلوم کہ بہو بیگم کا ماضی کیا ہے، خاندان کون سا ہے، کوئی رشتے ناتے دار بھی ہے اس دنیا میں یا نہیں۔ ویسے دولت مند تو وہ ہے، میں اس کی دولت دیکھ چکی ہوں، مگر ماضی کے بارے میں کچھ نہیں معلوم۔ ابھی فرخندہ کے ساتھ کوئی برا سلوک نہ کرنا، بلکہ جس طرح بھی ہو سکے پیار سے سر پر ہاتھ رکھ کر پوچھنا کہ یہ تزین ہے کون، اگر کوئی پرانی سہیلی ہے تو تعلق کہاں سے ہے۔ ارے ذرا تھوڑی سی معلومات تو حاصل ہو جائیں گی مجھے، اس کے بعد آپ کا جو دل چاہے سلوک کریں۔ میں تو خود چاہتی ہوں کہ وہ کہیں بھی سکون کی سانس نہ لے سکے۔ ہو جائے گا یہ کام، مگر کیا ملے گا اس صلے میں؟ عزیزہ بیگم نے کہا، دعائیں تو خیر دوں گی ہی، اس کے علاوہ جو چاہو گی عزیزہ بیگم۔ ٹھیک ہے، دعائیں ہی چاہیے ہمیں، بس یہی خواہش ہے کہ رشتہ دار کو رشتہ دار سمجھیں۔ ارے کھوٹے سکے ہی وقت پر کام آ جاتے ہیں۔ وہ تو ہے عزیزہ باجی، چلے میں پھر آپ کے فون کا انتظار کروں گی، جتنی جلدی ہو سکے معلومات حاصل کریں۔ دانش معمول کے مطابق باپ کے ساتھ آفس چلا گیا تھا۔ رات کو جو واقعات پیش آئے تھے وہ دانش کی زندگی میں بڑی حیثیت کے حامل تھے۔ اس نے وہ کر ڈالا تھا جو اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا، لیکن عاجز آ گیا تھا زندگی سے۔ سب کچھ ہی تو ہو چکا تھا، مینٹل ہسپتال تک پہنچ گیا تھا۔ وہ تو قدرت نے رحم کیا کہ جلد ہی ٹھیک ہو گیا، نہ جانے کس احساس نے اس کے ذہن کو پھر سے نارمل کر دیا تھا، لیکن اب پانی سر سے اونچا ہو چکا تھا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس پر بدرو کا سایہ ہو گیا ہے۔ تزین تو پہلے ہی دن، اس وقت جب اس نے اس سے شادی کر لی تھی، اس کے سامنے آیا ہو گئی تھی۔ اس نے بڑا احترام کیا تھا تزین کا، مگر شادی کے بعد جو کچھ ہوا تھا اس نے اس کے دل کا خون کر دیا تھا۔ کوئی تجربہ نہیں تھا زندگی میں کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ عامر نے اسے بڑا حوصلہ دیا تھا، اور جو راہ دکھائی تھی اس راہ میں اس کے پہلے قدم نہیں اسے ہمت بھی تھی کہ اس نے تزین کا بھرپور مقابلہ کیا تھا اور اس پر ہاتھ اٹھا لیا تھا۔ ہرچند کہ اس کا نتیجہ جو کچھ نکلا تھا وہ بڑا سنسنی خیز تھا، لیکن کم از کم اسے حوصلہ تو ہوا تھا، اور اس احساس نے اس کی ہمت بڑھا دی تھی۔ بے شک تزین پراسرار قوتوں کی مالک تھی، لیکن اسے یہ بھی یاد تھا کہ کلب میں جب گنڈوں نے اسے مارنا چاہا تو تزین نے اس کی مدد کی تھی۔ الجھنیں اب بھی بے شمار تھیں، لیکن اس نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ ان الجھنوں کا مقابلہ کرے گا۔ دانش سوچ رہا تھا کہ ایمی سے دوبارہ ملے اور یہ جاننے کی کوشش کرے کہ ان باتوں سے واقف ہونے کے بعد ایمی کا اس سے کیا رویہ رہتا ہے۔ دوپہر کو تقریباً 12:30 بجے اسے ایمی کا فون موصول ہوا اور وہ خوش ہو گیا۔ میں آپ کے فون کا انتظار کر رہی تھی، اور جب مجھے آپ کا فون نہیں ملا تو میں نے سوچا خود ہی آپ کو رنگ کر لوں۔ اصل میں جو حالات پیش آ گئے تھے ایمی، ان کی وجہ سے مجھے دوبارہ آپ سے رابطہ قائم کرنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ اس میں آپ کا کیا قصور تھا دانش؟ آپ تو مجھے اپنے بارے میں بہت کچھ بتا چکے تھے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا کسی انسان سے اتنی ہمدردی بھی نہیں کی جا سکتی کہ اس کے دکھے ہوئے دل کو سنبھال لیا جائے؟ چلیں چھوڑیں، آج کا کیا پروگرام ہے آپ کا؟ جیسا آپ کہیں۔ کیا آپ کلب جائیں گی؟ کلب نہیں جاتے دانش، کہیں بیٹھ کر کھانا کھائیں گے۔ آپ بتائیے کہ آپ کو کون سا ہوٹل پسند ہے، ڈنر میری طرف سے ہوگا۔ ارے نہیں ایمی، آپ نے دوبارہ مجھ سے رابطہ قائم کر کے میرے حوصلے اتنے بڑھا دیے کہ میں اس خوشی کو سینے میں دبا نہیں سکتا۔ کوئی حرج نہیں ہے، ہوٹل تو بتائیے، گرین لینڈ کیسا رہے گا؟ ہاں میرا پسندیدہ ہوٹل ہے، ایمی نے جواب دیا۔ تو پھر بتائیے ہمارا رابطہ کیسے ہوگا؟ تھوڑی سی مزید گفتگو کے بعد فون بند ہو گیا۔ وقت طے ہو گیا تھا۔ دانش بہت سے فیصلے کر رہا تھا، اور انہی فیصلوں کے تحت اس نے عامر کو فون کیا۔ عامر میرے دوست، میں واقعی ایک خود غرض انسان ہوں، پتہ نہیں کیوں میرے اندر دوستی نبھانے کی صلاحیت نہیں ہے۔ کیا ہو گیا ہے دانش؟ مجھے چاہیے تھا کہ جو کچھ واقعات میرے ساتھ پیش آئے ہیں
میں تمہیں ان سے آگاہ کرتا، کیونکہ تمہاری ڈائریکشن میں نے اپنی زندگی کے لیے قدم اٹھا لیا ہے۔ اور دانش نے ساری تفصیل عامر کو بتا دی۔ عامر نے کچھ لمحے خاموش رہنے کے بعد کہا، ویسے یہ زیادتی ہے، مجھے فوراً پتہ چلنا چاہیے تھا کہ تمہارے ساتھ کیا بھی تھی، لیکن خیر اب بتاؤ کیا ارادہ ہے؟ ایمی نے مجھے پھر بلایا ہے رات کے کھانے پر، تو پھر چلے جاؤ۔ جب تم نے اتنا بڑا قدم اٹھا لیا ہے تو میرے خیال میں تمہیں ایمی کی دعوت پر ہوٹل جانا چاہیے۔ پہلے میں گھر سے تیار ہو کر نکلا تھا، ہو سکتا ہے تزین کو مجھ پر کچھ شبہ ہو گیا ہو اور اس نے میرا پیچھا کیا ہو۔ تم بآسانی اس کا حل نکال سکتے ہو۔ میرا خیال ہے کہ شہر بھر میں تمہاری جائیداد پھیلی ہوئی ہے، اپنے لیے ایک الگ جگہ منتخب کر دو، کوئی خوبصورت سا فلیٹ، وہاں اپنے لباس بھی رکھو تاکہ اگر ضرورت پیش آئے اور تزین بھابھی کچھ زیادہ ہی پریشان کریں تو اپنے اس فلیٹ میں تم قیام بھی کر سکو۔ تمہارے مشورے مجھے نئی زندگی بخش رہے ہیں، یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، میں انتظام کر لوں گا۔ لیکن آج کیا کیا جائے؟ گھر جاؤ اور وقت سے کچھ پہلے باہر نکل آؤ، بھابھی صاحبہ کو پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ ویسے یار ایک بات کہوں تم سے، میرا خود بھی دل چاہتا ہے کہ محترمہ تزین کو ایک نگاہ دیکھوں اور جو کچھ تم نے کہا ہے اس کے بارے میں اندازہ لگاؤں، بلکہ اپنے آپ کو ہوشیار کر لوں کہ کہیں میری زندگی میں بھی ایسی کوئی شخصیت تو شامل نہیں ہونے والی۔ اللہ سے توبہ کرو عامر، جو مجھ پر بیتی ہے نا میں ہی جانتا ہوں۔ ٹھیک ہے، میرے مشورے پر عمل کرو، اور میرے پیارے بھائی جو بھی صورتحال ہوا کرے مجھے اس سے آگاہ ضرور کر دیا کرو۔ شام کو وہ آفس سے گھر پہنچا تو تزین اپنے کمرے میں موجود نہیں تھی۔ موقع غنیمت جان کر اس نے پھرتی سے اپنا ایک خوبصورت سوٹ نکالا اور اسے دوسرے کمرے کی ایک الماری میں منتقل کر دیا۔ اس کے بعد دوسری ضرورت کی تمام چیزیں بھی۔ اس کام سے فارغ ہوا تھا کہ طاہرہ جہاں سامنے آ گئیں۔ انہوں نے محبت بھری نظروں سے بیٹے کو دیکھا اور کہنے لگیں، چائے لگواؤں؟ پیو گے؟ تزین کہاں ہے؟ دانش نے پوچھا۔ اس سے پہلے کبھی بتا کر گئی ہے جو اب مجھے معلوم ہوگا؟ میرا مطلب ہے گھر میں نہیں ہے کیا؟ نہیں، تیار ہو کر گئی ہے سجاد کے ساتھ، باہر کار نہیں دیکھی تم نے؟ چائے لگوا لیجئے، میں آتا ہوں، دانش نے کہا۔ ماں سے مطلب کی بات کرنے کا یہ اچھا موقع تھا۔ کچھ دیر کے بعد وہ طاہرہ جہاں کے ساتھ چائے پی رہا تھا۔ ایک حسرت ہی رہتی ہے دانش کہ تجھ سے دل کی کوئی بات کروں، طاہرہ جہاں نے کہا۔ کیوں؟ کسی نے منع کیا ہے آپ کو؟ گھر میں ہی دشمنوں کی تعداد کون سی کم ہے، ہر طرف پہرے لگے ہوئے ہیں۔ دانش تو ہم سے چھن گیا ہے، میں خود کون سا کم پریشان ہوں مما، اپنی پریشانی آپ کو کیا بتاؤں؟ بیٹا ماں ہوں تیری، ساری پریشانیاں میرے علم میں ہیں، اب کیا کہوں اور کیا نہ کہوں، تنگ آ گیا ہوں مما، کچھ کریں میرے لیے۔ آپ جو کچھ کریں گی میں آپ کے ہاتھ کبھی نہیں روکوں گا، میں آپ کا ہاتھ کبھی نہیں روکوں گا۔ اندر ہی اندر طاہرہ جہاں بیگم خوش ہو گئی۔ دانش کے یہ الفاظ بڑے سکون بخش تھے۔ بیٹا جان دے کر بھی تیری اس مشکل کا حل مل جائے تو میں جان دینے کو تیار ہوں۔ آپ کو چھوڑنے کا تو خیر میں خواب میں بھی تصور نہیں کر سکتا، لیکن ایک بڑی مشکل ہے میرے لیے، وہ یہ کہ اگر کہیں دوستوں میں جاتا ہوں تو وہ میری جان کے پیچھے لگ جاتی ہے، میرے پیچھے پیچھے چل پڑتی ہے۔ ایک عذاب بن گیا ہے میرے لیے، دوست الگ میرا مذاق اڑاتے ہیں۔ ماما آپ میری مدد کریں، میں اپنے مختصر سے ضروری سامان کے ساتھ اپنے لیے کوئی الگ رہائش گاہ بنانا چاہتا ہوں، تاکہ جب میرا دل گھبرائے تو وہاں جا کر تھوڑا سا سکون حاصل کر سکوں۔ میری یہ رہائش گاہ بالکل خفیہ ہونی چاہیے، یہاں تک کہ پاپا کو بھی اس کے بارے میں علم نہ ہو۔ ہزار سوال کریں گے، الٹی سیدھی باتیں سوچیں گے، لیکن میں نے دل کی بات آپ کو بتا دی ہے۔ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ اس کے ساتھ اپنے بیڈ روم میں سونے پر مجبور نہ ہوں۔ ایک فلیٹ چاہیے مجھے تو لے لے، میرے پاس کچھ چابیاں پڑی ہوئی ہیں، یہ لے ایک چابی میں تجھے دے دیتی ہوں۔ پھر طاہرہ جہاں بیگم نے اسے فلیٹ کے بارے میں بتایا اور دانش خوش ہو گیا۔ وہ فلیٹ تو میں نے بھی دیکھا ہے مما، خالی ہے۔ ہاں پچھلے ہی مہینے کرایہ دار چھوڑ کر کینیڈا چلے گئے ہیں، صاف ستھرا کر دیا ہے نوکروں نے، چابی لا کر مجھے دے دی تھی۔ تمہیں یہ بات تو پتا ہے کہ مرزا صاحب کے پاس اتنا وقت کہاں ہے، اور سچ بات یہ ہے کہ اب وہ بھی تمہاری طرف سے پریشان رہنے لگتے ہیں، مجھے اندازہ ہے مما۔ طاہرہ جہاں بیگم سے چابی لی، فلیٹ کا پتہ اسے معلوم تھا، چابی اس نے احتیاط سے جیب میں رکھ لی۔ اسے اس بات کا بھی خوف تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ جب تیار ہو کر نکل رہا ہو تو تزین واپس آ جائے۔ بس ماں سے اجازت مل گئی تھی، اتنا ہی کافی تھا۔ چنانچہ اپنے کپڑے لے کر جنہیں اسے پہن کر رات کو گرین لینڈ جانا تھا، تیزی سے باہر نکل آیا۔ فلیٹ بے حد خوبصورت تھا، 4 بڑے کمروں پر مشتمل اور ہر طرح سے آراستہ اور پیراستہ۔ مرزا اختیار بیگ کے پاس ایسی کئی جگہیں تھیں
جنہیں انہوں نے اپنے طور پر ہر لحاظ سے ڈیکوریٹ کروایا ہوا تھا اور عام طور سے غیر ملکی مہمانوں کو کرائے پر دے دیا کرتے تھے۔ بہرحال یہ بھی ان کا ایک بزنس ہی تھا۔ اس فلیٹ میں بھی آراستگی کی کوئی کمی نہیں تھی۔ اس وقت دانش خوشی سے پھولا نہیں سما رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے وہ کچھ وقت کے لیے تزئین کے طلسم سے آزاد ہو گیا ہو۔ خوب اچھی طرح غسل کرنے کے بعد اس نے لباس پہنا۔ وقت گزرتا جا رہا تھا اور وہ ایمی کے خیال سے مسرور تھا۔ ایمی باہر طور ایک خوبصورت لڑکی تھی اور اسے بہت پسند آئی تھی۔ یہاں دانش نے کچھ اور فیصلے بھی کیے کہ تزئین اگر کہیں جا کر دفع ہو جاتی ہے تو اسے ہونے دیا جائے۔ اس دن کلب میں کسی کے ساتھ رقص کرتا دیکھ کر نہ جانے کیوں دانش کی رگے حمیت بھڑک اٹھی تھی اور اس نے خواہ جھگڑا مول لے لیا تھا۔ لیکن اب وہ سوچ رہا تھا کہ اگر وہ کہیں اور دل کو لگاتی ہے تو لگانے دیا جائے۔ اول تو اس کمبخت کے پاس دل کی موجودگی ہی ناممکن تھی۔ وہ ایک بدروح تھی، ایک چڑیل۔ چڑیلوں کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے اس بارے میں اسے معلومات نہیں تھی، بلکہ صحیح طور پر تزئین کے بارے میں آج تک اسے کچھ نہیں پتا تھا۔ وہ چڑیلوں کی کون سی قسم میں سے ہے اور اس پر کس طرح مسلط ہو گئی ہے۔ جہاں تک اس کے ماضی کا تعلق تھا خود اسے کچھ بھی نہیں معلوم تھا۔ بہرحال اس وقت وہ اپنے ذہن پر ایسے کچھ بوجھ کو نہیں رکھنا چاہتا تھا، کیونکہ ایمی سے ملاقات ہونے والی تھی اور اس کے بعد آئندہ کے لیے لائے حمل طے کرنا تھا۔ ایمی فراخ دل لڑکی تھی۔ اس نے اس دن کی باتوں کو بھی نظر انداز کر دیا تھا۔ یہ بات دانش کو بہت پسند آئی تھی۔ وقت پر وہ اپنی اعلیٰ درجے کی کار میں بیٹھ کر ہوٹل گرین لینڈ کی طرف روانہ ہو گیا۔ گرین لینڈ میں بہت رونق تھی۔ یہاں آنے والے معمولی لوگ نہیں ہوا کرتے تھے۔ اس وقت بھی ہال میں بڑی چینٹری نظر آ رہی تھی۔ دانش نے اپنی میز مخصوص کرا لی تھی۔ وہ آگے بڑھا تو ویٹر اس کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے ویٹر کو اپنا نام بتایا تو ویٹر نے اس کی رہنمائی اس میز تک کی۔ دانش میز پر بیٹھ گیا۔ اس نے طائرانہ نگاہ چاروں طرف ڈالی۔ مدھم مدھم آوازیں گونج رہی تھیں۔ بڑا ہی پرسکون ماحول تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے ایمی کو دیکھا جو ایک خوبصورت لباس میں اندر داخل ہوئی تھی۔ اس کی نگاہیں چاروں طرف بھٹک رہی تھیں۔ دانش نے اپنی جگہ کھڑے ہو کر اسے ہاتھ سے اشارہ کیا اور ایمی مسکراتی ہوئی اس کے پاس پہنچ گئی۔ ہیلو دانش۔ ہیلو ایمی، میں آپ کی آمد کا بے حد شکر گزار ہوں۔ شکریہ۔ ایمی بیٹھ گئی۔ وہ پسندیدہ نگاہوں سے دانش کو دیکھ رہی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کی خیریت دریافت کرنے لگے۔ پھر اس نے کہا، اور آپ کی میسز کیسی ہیں مسٹر دانش؟ حسب معمول، کوئی تبدیلی نہیں ہے ان کے اندر۔ دانش، کبھی کبھی انسان ایسی غلط باتیں کر بیٹھتا ہے جو دوسروں کو ناگوار گزرتی ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب کوئی کسی کو پسند آئے تو اس کے بارے میں معلومات حاصل کی جائیں۔ آپ نے اس دن مختصراً مجھے اپنی میسز کے بارے میں بتایا تھا۔ خیر، کبھی کبھی ہم لوگ ایسے اندھے اقدامات کر بیٹھتے ہیں کہ وقتی طور پر جذباتی ہو کر جو بعد میں ہمارے لیے عذاب بن جاتے ہیں۔ میں کہہ رہی تھی کہ اب تو یہ زمانہ نہیں ہے کہ انسان ناپسندیدہ جگہوں پر قید ہو کر رہ جائے۔ میرے خیال میں آپ کو فوری طور پر اپنی میسز کو طلاق دے دینی چاہیے۔ زندگی کو روک لگانے سے کیا فائدہ؟ دانش نے گردن جھکا لی۔ وہ سوچ میں ڈوب گیا تھا۔ پھر اس نے کہا، ایمی، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، لیکن کچھ الجھنیں ایسی ہیں جن کا حل انسان کے پاس نہیں ہوتا۔ نہیں، میں اس لیے کہہ رہی تھی کہ آپ نے مجھے بتایا تھا کہ آپ نے لو میرج کی ہے، اپنے والدین کی مرضی کے خلاف۔ ہاں، مجھے یہ بات نہیں معلوم تھی کہ آنے والا وقت مجھ پر کیسا گزرے گا۔ چلیں چھوڑیے، یہ بات کی باتیں ہیں۔ آپ بہت خوبصورت لگ رہی ہیں۔ بہت اچھی۔ ایمی، مجھے اپنے بارے میں کچھ بتائیے۔ میں ایک سمپل سی لڑکی ہوں، کوئی تبدیلی نہیں ہے میرے اندر۔ آپ نے خود دیکھ لیا ہوگا، اس دن بھی میں نے آپ سے تعاون کیا تھا اور اس کے بعد میں نے سوچا کہ شاید آپ نے کسی خاص احساس کی وجہ سے مجھے فون نہ کیا ہو۔ میرا مطلب ہے کہ بس میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتی کہ میں کیا کہنا چاہتی ہوں۔ میں نے سوچا کہ میں آپ کو فون کر کے خود ہی آپ سے رابطہ کروں۔ اصل میں دانش، آپ بھلائی جانے والی چیز نہیں ہے۔ دانش نے شکر گزار نگاہوں سے اسے دیکھا، لیکن اچانک ہی اس کی اپنی آنکھوں میں دھندلاہٹ سی پیدا ہونے لگی۔ اسے عجیب سا احساس ہو رہا تھا۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے ایمی کے چہرے میں کوئی تبدیلی رونما ہو رہی ہو۔ دانش نے آنکھیں بند کر کے گردن جھٹکی۔ وہ اسے اپنی ایک بیماری سمجھتا تھا جو اس پر اچانک ہی حملہ آور ہو جاتی تھی۔ اس نے رومال سے آنکھیں صاف کی اور پھر ایمی کو دیکھنے لگا، لیکن اب ایمی کا چہرہ بالکل تبدیل ہو چکا تھا۔ ہڈیوں کا ایک ہولناک ڈھانچہ، لمبے لمبے دانت اور جاگتی آنکھیں۔ دفتن ہی وہ منمناتی ہوئی آواز میں بولی، اور سناؤ دانش، خوب رنگ رلیاں منائی جا رہی ہیں، لیکن یاد رکھو کہ اچھی بیویاں شوہروں سے غافل نہیں رہتی۔
اس طرح کی لڑکیاں دولت مند نوجوانوں پر ڈورے ڈالتی رہتی ہیں۔ میرا فرض ہے کہ تم پر نگاہ رکھوں اور تمہاری حفاظت کروں۔ وہی منمناتی آواز، وہی چہرہ۔ دانش نے مزید غور سے دیکھا تو اسے محسوس ہوا کہ چند لمحات پہلے کی ایمی اب مکمل طور پر تزئین بن چکی ہے۔ وہ تزئین جسے دیکھ کر ہی دانش کے دل میں لرزہ پیدا ہو جاتا تھا۔ ایک دم اس کے حلق سے خوفناک چیخ نکلی اور اس نے اپنے سامنے رکھا ہوا گلاس اٹھا لیا۔ جان سے مار دوں گا تجھے، ختم کر دوں گا۔ اس نے گلاس تزئین پر پھینک مارا، لیکن گلاس تزئین کے چہرے کے پاس سے گزر گیا اور پیچھے بیٹھے ہوئے ایک معزز شخص کے شانے پر پڑا۔ شکر ہے کہ گلاس شانے پر ہی پڑا تھا، ورنہ جس قوت سے دانش نے اسے پھینکا تھا، اگر وہ اس شخص کے چہرے پر لگ جاتا تو لازمی طور پر وہ شدید زخمی ہو جاتا۔ تو نے میری زندگی تلخ کر دی ہے بے غیرت عورت، بہت ہو چکا۔ جہاں بھی تو مجھے ملے میں تجھے چھوڑوں گا نہیں۔ پھر دانش نے سامنے رکھا ہوا ایش ٹرے اٹھایا۔ پتھر کا حسین ایش ٹرے دانش کے ہاتھوں سے نکلا اور اس بار خوب بھگدڑ مچ گئی۔ وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا تھا۔ چند ویٹر اس کی جانب دوڑ پڑے۔ دانش کچھ اٹھانے کے لیے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کہ ویٹروں نے اسے پکڑ لیا۔ کیا بات ہے جناب، کیا بات ہے؟ ویٹر اس سے سوال کرنے لگے۔ قریب و جوار کے لوگ بھی کھڑے ہو گئے تھے۔ کسی نے کہا بے ہوش ہے، کسی نے کہا نشے میں ہے۔ لوگ گالیاں بکنے لگے۔ جس کے کندھے پر دانش کا پھینکا ہوا گلاس لگا تھا وہ آگے بڑھا اور دانش کے قریب پہنچنے کی کوشش کی، لیکن پیچھے سے ویٹروں نے اسے پکڑ لیا تھا۔ آپ کو اندازہ ہو گیا جناب کہ وہ نشے میں ہے۔ میڈم، آپ انہیں اس طرح یہاں کیوں لے آئیں؟ آپ کو پتا ہے کہ یہ معزز لوگوں کا ہوٹل ہے، آپ پلیز انہیں فوراً باہر لے جائیے۔ یہ الفاظ وہ ایمی سے مخاطب ہو کر کہہ رہے تھے، جو خود حیرت سے منہ پھاڑے دانش کو دیکھ ہی رہی تھی اور بری طرح گھبرائی ہوئی تھی۔ اسی وقت دانش پر کئی فلیش لائٹ کے جھماکے ہوئے۔ غالباً وہاں فوٹوگرافر بھی موجود تھے جو خبروں کی تلاش میں ادھر ادھر بھٹکتے رہتے تھے۔ دانش کو کوئی اندازہ نہیں تھا، وہ بار بار ایمی پر جھپٹ رہا تھا اور ایمی گھبرا گھبرا کر پیچھے ہٹ رہی تھی، یہاں تک کہ ایمی پھرتی سے ہال کے دروازے سے باہر نکل گئی۔ ویٹروں نے دانش کو پکڑ لیا تھا۔ آپ برائے کرم شرافت سے باہر تشریف لے جائیے، ورنہ پھر ہم آپ کے ساتھ وہ سلوک کریں گے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ چلیے باہر۔ میری بات سنو، میں ایک معزز آدمی ہوں۔ جی ہاں، وہ تو آپ نظر آ رہے ہیں، کسی نے طنز کیا۔ کیا وہ چلی گئی کمبخت؟ اس نے میری زندگی برباد کر دی ہے۔ آپ جیسے لوگوں کو برباد ہونا ہی چاہیے۔ آئیے اب ہوٹل کا سپروائزر اور مینیجر بھی آ گئے تھے۔ دانش کو ایک طرح سے دھکے دے کر وہاں سے نکالا گیا۔ ایمی کا اب دور دور تک پتہ نہیں تھا۔ باہر آنے کے بعد دانش کے حواس واپس آنے لگے۔ ویٹر اب بھی دروازے پر کھڑے ہوئے اسے گھور رہے تھے اور دانش کو تمام تر صورتحال کا اندازہ تھا کہ وہ کیا کر بیٹھا ہے۔ اب اس کے بعد اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ یہاں سے نکل جائے۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے آگے بڑھا اور اپنی کار تک پہنچ گیا۔ ہوٹل کا عمل اور کچھ دوسرے لوگ جو اس صورتحال سے لطف اٹھا رہے تھے وہ خوب دانش کا مذاق اڑا اڑا کر ہنس رہے تھے۔ پھر وہ اسے اپنی کار کے قریب دیکھ کر حیران ہو گئے۔ بہت قیمتی کار تھی۔ ویسے بھی دانش کا لباس وغیرہ بہت شاندار تھا۔ وہ دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گیا۔ کسی نے کہا، کل صبح اس کی تصویریں اخباروں میں ہوگی کہ اس کا حادثہ ہو گیا۔ بری طرح نشے میں ہے کمبخت۔ کیسے کیسے لوگ ہیں، جب اپنے آپ پر قابو نہیں پا سکتے تو نشہ کیوں کرتے ہیں؟ یہ آوازیں دانش کے کانوں میں گونج رہی تھیں۔ اس نے کار اسٹارٹ کر کے ہوٹل کے کمپاؤنڈ سے باہر نکال لی۔ عزیزہ بیگم نے فرخندہ کو آواز دی۔ فرخندہ ویسے تو سہمی ہوئی تھی، اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ کافی عرصے کے بعد اسے ایک دوست نما لڑکی ملی تھی، اتنی بے باک اور اتنی پیاری کہ فرخندہ کے دل میں آ بیٹھی تھی۔ اس کے جانے کے بعد فرخندہ کو شاید احساس ہوا تھا کہ اس نے اپنے گھر میں تزئین کی وہ پذیرائی نہیں کی جو اسے کرنی چاہیے تھی، لیکن چشم تصور سے وہ عزیزہ بیگم کے بھوت کو بھی دیکھ رہی تھی جو اب اس پر قہر برسانے والا تھا۔ عزیزہ بیگم نے جب اسے آواز دی تو وہ بری طرح سہم گئی۔ عزیزہ بیگم بہت ہی ستم ظریف خاتون تھیں۔ وہ فرخندہ کے ساتھ چوہے بلی کا کھیل کھیلتی تھیں۔ اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ شروع میں فرخندہ مقبول احمد کی بہت چہیتی تھیں۔ وہ اس کی ہر بات مانتا تھا، لیکن بعد کے حالات بدلتے گئے اور پھر کایا ہی پلٹ گئی۔ فرخندہ کے اپنے والدین تو ملک چھوڑ کر چلے گئے تھے، یہاں کوئی اور عزیز و قارب نہیں تھا، چنانچہ بس اس گھر کی ہی ہو کر رہ گئی تھی۔ جب تک اسے مقبول احمد کا تحفظ اور محبت حاصل تھی تب تک تو اس نے بڑی خوش و خرم زندگی گزاری، اور اس کے بعد جب کھونٹا اکھڑ گیا تو پھر کس کے سہارے جیتی۔
اب تو بس زندگی کے دن گزر رہے تھے، خوشیوں کا کہیں نام و نشان نہیں تھا، بس زندگی گزر رہی تھی۔ تزین اسے بہت اچھی لگی تھی۔ آخرکار وہ لرزتی کانپتی عزیزہ بیگم کے پاس پہنچ گئی۔ جی امی جان؟ فرخندہ پریشان سی لگ رہی ہو، کیا بات ہے؟ نہیں میں ٹھیک ہوں۔ وہ لڑکی کون تھی فرخندہ؟ عجیب سی تھی، ویسے تھی بڑی چٹاخ پٹاخ۔ کب سے دوستی ہے اس سے؟ پہلے تو کبھی تم نے اسے نہ بلایا اور نہ ہی کسی ایسی دوست کا تذکرہ کیا تھا۔ کیا ملک سے باہر تھی؟ یہی کچھ بتایا تھا نا؟ جی ہاں، میری اس سے آج ہی جان پہچان ہوئی تھی۔ میں پہلے کبھی نہیں ملی تھی اسے، اسٹور میں خریداری کر رہی تھی کہ میرے پاس آ گئی اور اس طرح محبت سے باتیں کی کہ میں بھی جواب دینے پر مجبور ہو گئی، مگر میں نے اسے اپنے گھر آنے کی دعوت نہیں دی تھی۔ گاڑی میں جا کر بیٹھی تو ڈرائیور نے بتایا کہ گاڑی خراب ہو گئی ہے، وہ بھی شاید اپنے گھر جانے والی تھی۔ جب ڈرائیور نے صاف کہہ دیا کہ بیگم صاحبہ گاڑی ٹھیک ہونے میں دیر لگے گی، تو اس نے مجھے آفر کی کہ وہ مجھے گھر چھوڑ دے گی۔ پھر وہ میرے ساتھ یہاں تک چلی آئی۔ یہاں آنے کے بعد اس نے خود ہی مجھ سے گھر کے اندر آنے کی فرمائش کی۔ میں کیسے منع کرتی اسے؟ عزیزہ بیگم نے ساری صورتحال سنی، فرخندہ کے چہرے سے اندازہ لگایا کہ وہ جھوٹ نہیں بول رہی ہے، اور پھر اپنی اصلیت پر آ گئیں۔ بی بی سامان تو ساتھ نہیں لا رہی تھیں؟ ٹیکسی کر لیتی؟ تمہیں پتا ہے کہ مجھے اس طرح کسی کا آنا پسند نہیں ہے۔ جی امی، آپ یقین کریں میں نے اس سے ایک بار بھی نہیں کہا تھا کہ وہ میرے ساتھ گھر آئے، بس یوں سمجھ لیجئے کہ ایک طرح سے خود ہی چلی آئی تھی۔ ہاں، اتنی غلطی مجھ سے ہوئی ہے کہ میں نے اسے گھر آنے سے منع نہیں کیا، مگر کیا کہہ کر منع کرتی؟ آپ خود بتائیے۔ چلو ٹھیک ہے، لیکن دوبارہ نہ آئے، یہ خیال رکھنا۔ میں نہیں پسند کرتی کہ ایرے غیرے میرے گھر میں گھسے چلے آئیں۔ جی امی جان، آپ مطمئن رہیں، میں خود اسے کبھی دوبارہ فون نہیں کروں گی۔ آ جائے تو آپ خود اس سے بات کر لیجئے گا، بلکہ اگر میرے پاس آئی تو میں اسے لے کر آپ کے پاس آ جاؤں گی۔ فرخندہ کو حیرت تھی کہ عزیزہ نے اتنی آسانی سے اس کی جان کیوں چھوڑ دی ہے۔ ادھر عزیزہ بیگم فوراً ہی طاہرہ جہاں بیگم کو فون ملانے لگی تھیں۔ فرخندہ ان کے کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ طاہرہ جہاں سے رابطہ قائم ہو گیا تو عزیزہ بیگم نے سلام کیا۔ لو، اب ایسی بھی بے رخی کیا؟ نمبر نہیں پہچان رہی میرا؟ معافی چاہتی ہوں، میرے پاس یہ نمبر محفوظ نہیں ہے۔ اچانک ہی عزیزہ بیگم کو خیال آیا کہ انہوں نے تو دیدار خالہ کے فون پر طاہرہ جہاں سے بات کی تھی۔ طاہرہ جہاں نے ان کا نمبر مانگا تھا اور نہ ہی انہوں نے اپنا خود نمبر دیا تھا۔ یہ نمبر تو عزیزہ بیگم نے دیدار خالہ سے لیا تھا۔ انہوں نے ہنس کر کہا، ارے ہاں، میں بھول ہی گئی تھی۔ اچھا، تم کسی وقت ہمارے گھر ضرور آؤ، بہو کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، اچھا پھر خدا حافظ۔ اور عزیزہ بیگم کسی سوچ میں ڈوب گئیں۔ طاہرہ جہاں پھر پریشان ہو گئی تھیں، نہ جانے ان کے ذہن میں کیا کیا جال بنتے رہے تھے۔ آخر یہ عزیزہ کے گھر کیسے پہنچ گئی؟ دل میں یہ بھی خیال آیا کہ کہیں جان بوجھ کر کسی منصوبے کے تحت نہ گئی ہو۔ رشیدہ اور ناظمہ مشیر خاص تھیں، ان سے دل کی ہر بات ہو جایا کرتی تھی، ورنہ شوہر کوئی دلچسپی نہیں لیتا تھا اور نہ ہی بیٹا۔ کاروبار کی طرف سے بالکل اطمینان تھا، ایک سیٹ اپ بنا ہوا تھا۔ مرزا اختیار بیگ کے کئی ملازمین تھے، ہر طرح کی آسانیاں حاصل تھیں، لیکن بس بیٹے کی طرف سے پریشان رہتے تھے۔ یہ بات نہیں تھی کہ دانش کے لیے دل میں پیار نہ ہو، بہت چاہتے تھے وہ اپنے اکلوتے بیٹے کو، لیکن دانش اور ان کے مزاج میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ اس وقت بھی ناشتے کی میز پر باقی لوگوں سے پہلے آپ بیٹھے تھے۔ وہ پہلے بیٹھے اخبار پڑھتے، پھر طاہرہ جہاں بیگم آ جاتی، اس کے بعد دانش اور تزین، لیکن اس میں کوئی باقاعدگی نہیں تھی۔ شروع ہی سے یہ رہا تھا کہ دانش اور تزین کو آنا ہوتا تو آ جاتے، ورنہ ناشتہ ان کے کمرے میں ہی چلا جاتا۔ مرزا صاحب اخبار پڑھتے پڑھتے ایک دم اچھل پڑے۔ انہوں نے اخبار میں دانش کی تصویر دیکھی تھی۔ دوسرے لمحے انہوں نے آنکھوں سے چشمہ اتار کر صاف کیا اور پھر تصویر کو غور سے دیکھنے لگے۔ برابر یہ خوبصورت لڑکی کی تصویر تھی۔ کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ ایک بار پھر دھندلائی ہوئی آنکھوں کو صاف کیا اور تصویر کے ساتھ لگی ہوئی خبر کو پڑھنے لگے۔ اس میں لکھا تھا، شہر کے ایک بڑے رئیس زادے پر دیوانگی کا دورہ۔ ایک خوبصورت لڑکی پر پلیٹیں پھینکنا شروع کر دیں، گلاس کھینچ مارا۔ لڑکی زخمی ہونے سے بچ گئی، لیکن ہوٹل کے دوسرے گاہکوں کو نقصان پہنچا۔ بہت بڑے آدمی کا بیٹا ہونے کی وجہ سے انہیں پولیس کے حوالے نہیں کیا گیا۔ لڑکی انہیں چھوڑ کر بھاگ گئی۔ یہ صاحبزادے شہر کے ایک بہت بڑے بزنس مین اور صنعت کار مرزا اختیار بیگ کے صاحبزادے دانش اختیار بیگ تھے۔ مرزا صاحب نے خبر پڑھی اور آگ بگولا ہو گئے۔ یہ ایک نئی افتاد تھی جو پڑھنے کو ملی تھی۔ مرزا اختیار بیگ نے غراہٹ کے ساتھ
ناشتے کے برتن اٹھا کر پھینک دیے اور غصے سے دھڑتے ہوئے کھڑے ہو گئے۔ الہی خیر، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ طاہرہ جہاں نے ہول کر کہا۔ پانی سر سے اونچا ہو گیا ہے طاہرہ جہاں۔ ٹھیک ہے، وہ میری اکلوتی اولاد ہے، لیکن خودکشی تو میں بھی نہیں کر سکتا۔ میں بھی جینا چاہتا ہوں۔ طاہرہ جہاں ختم کر دیا اس شخص نے ہمیں، مار دیا، اور دیکھو نہ جانے کیا کیا دیکھنے کو ملتا ہے۔ اس وقت دانش بستر پر بیٹھا ہوا تھا۔ تھوڑے فاصلے پر تزین ایک آرام دہ کرسی پر تراز پرسکون نگاہوں سے دانش کو دیکھ رہی تھی۔ مرزا صاحب کے ہاتھ میں اخبار دبا ہوا تھا۔ جس طرح وہ اندر داخل ہوئے تھے اس پر دانش اور تزین نے چونک کر انہیں دیکھا۔ کیا ہوا تھا صاحبزادے رات کو؟ کتنی پی لی تھی تم نے؟ میں کہتا ہوں جتنی ہضم کر سکتے ہو اتنی ہی پیا کرو۔ اس طرح تماشے کرنا تمہارے لیے کوئی حیثیت نہ رکھتا ہوگا، لیکن میں ایک باعزت شہری ہوں، میرا اپنا ایک مقام ہے، میرے لیے یہ سب کچھ ناقابل برداشت ہو چکا ہے۔ اب کیا ہوا پاپا؟ مجھے بتائیے تو صحیح۔ یہ دیکھیے، عیاشیاں تو آپ کو کرنی ہی چاہیے تھیں۔ ظاہر اپنی محنت سے آپ نے 1 روپیہ نہیں کمایا، باپ کی دولت پر زندگی گزاری ہے، لیکن یہ سب کچھ تو نہیں ہونا چاہیے۔ ہوا کیا ہے؟ دانش نہ جانے کیوں ان باتوں کے باوجود نرم ہی رہا تھا۔ تب مرزا اختیار بیگ نے اخبار والی تصویریں سامنے رکھ دیں۔ تزین، تم بھی دیکھو بیٹا، تمہارا شوہر کتنی خوبصورت لڑکیوں کے ساتھ وقت گزرتا ہے۔ دانش تزین کا چہرہ دیکھ رہا تھا اور اس کے چہرے پر سرخی پھیلتی جا رہی تھی۔ پھر اس نے خونی نگاہوں سے تزین کو دیکھا اور غرائی ہوئی آواز میں بولا، پاپا، تمام مصیبتوں کی جڑ یہی ہے وہ کمبخت جس نے میری زندگی عذاب بنا دی ہے۔ میں اسے قتل کر دوں گا پاپا، میں اسے قتل کر دوں گا، اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ دانش پر کچھ ایسی دیوانگی طاری ہوئی کہ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر تزین کے پاس پہنچ گیا۔ تزین ایک مظلوم لڑکی کی طرح اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ دانش کا بھرپور تھپڑ اس کے چہرے پر پڑا اور وہ لڑکھڑا گئی۔ مرتوت، میری زندگی میں تو اس پر ہاتھ اٹھائے گا؟ اس قدر بے غیرت ہو چکا ہے تو؟ مرزا اختیار بیگ آگے بڑھے، لیکن اس دوران دانش 2-3 ٹھوکریں تزین کو مار چکا تھا اور تزین کے حلق سے درد بھری چیخیں نکل رہی تھیں۔ مرزا اختیار بیگ نے دانش کی دونوں کلائیاں پکڑیں تو دانش نے ایک جھٹکا دے کر دونوں کلائیاں ان سے چھڑا لیں۔ مرزا اختیار بیگ آگے بڑھے اور انہوں نے دانش پر حملہ کر دیا۔ پاپا، آپ کو بالکل علم نہیں ہے اس کے بارے میں۔ مجھے سب علم ہے، خبردار جو اس کے بعد تو نے اس کو ہاتھ لگایا۔ تزین آہستہ آہستہ سسکیاں لے رہی تھی۔ اس نے چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا تھا۔ بھلا کون دیکھ سکتا تھا اس وقت اس کے ہاتھوں کے نیچے چھپے ہوئے چہرے پر ایک پراسرار اور شیطانی مسکراہٹ۔ البتہ طاہرہ جہاں بیگم کی روح تک خوش ہو گئی تھی۔ انہوں نے تو خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ کبھی انہیں یہ دلکش منظر دیکھنے کو ملے گا۔ دانش نے اس وقت بھی تزین کے بارے میں زبان نہیں کھولی تھی، لیکن اس نے تزین کے ساتھ جو سلوک کیا تھا وہ طاہرہ بیگم کے لیے دل کی ٹھنڈک بن گیا تھا۔ میں خود یہاں سے چلا جاتا ہوں پاپا، میں خود آپ کی دولت پر تھوک دوں گا۔ نکل جا مرتوت، اسی وقت نکل جا۔ طاہرہ جہاں کو اس حد تک امید نہیں تھی۔ وہ دانش کو روکنے کی کوششیں کرنے لگیں، لیکن دانش گھر سے باہر نکل گیا تھا۔ پڑ گئی کلیجے میں ٹھنڈک، بنا لیے نمبر بہو کے سامنے۔ ارے کیسے ہوتے ہیں دنیا والے، اپنوں سے دشمنی، غیروں سے دوستی۔ کل تک خود بھی کلکلا رہے تھے کہ آخر کون ہے یہ جس نے ہماری عزت 2 کوڑی کی کر دی ہے، اور اب اسی کے لیے بیٹے کو گھر سے نکال دیا۔ سجاد اور ڈرائیور محفوظ گیٹ سے باہر نکل گئے۔ کریم خان البتہ گیٹ پر ہی موجود تھا۔ طاہرہ جہاں اس وقت دوہری کیفیت کا شکار تھیں۔ دانش نے جس طرح تزین کی پٹائی کی تھی وہ تو ان کی روح میں ٹھنڈک کا باعث بنی ہی تھی، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی سوچتی جا رہی تھی کہ تزین پٹ کس طرح گئی۔ کیا سچ مجھ کوئی غلط فہمی ہوئی ہے؟ اگر وہ کوئی بدروح ہوتی تو اس طرح دانش کی مار نہ برداشت کر لیتی۔ دوسری پریشانی انہیں دانش کے چلے جانے کی تھی، اور وہ سوچ رہی تھی کہ پتہ نہیں کہاں کہاں بھٹکتا پھرے گا۔ لیکن پھر ایک دم انہیں اس فلیٹ کا خیال آیا جس کی چابی انہوں نے اپنے ہاتھوں سے دانش کو دی تھی۔ فلیٹ کی بات یاد آ جانے کے بعد انہیں قدرے اطمینان ہوا تھا، کم از کم اس کے پاس ایسی کوئی جگہ تو ہے جہاں وہ تھوڑا بہت وقت گزار سکتا تھا۔ دانش پیدل ہی گھر سے باہر نکل آیا تھا۔ اس وقت مرزا بیگ گھر میں موجود تھے، وہ پیچھا کر سکتے تھے، چنانچہ اس نے گھر سے باہر نکلتے ہی ایسے راستے اختیار کیے جہاں اگر نوکر اس کا تعاقب بھی کریں تو اسے نہ پا سکیں۔ یہ راستے گھروں کے درمیان سے گزرتے تھے۔ کافی دور جانے کے بعد اس نے ایک ٹیکسی روکی اور اس میں بیٹھ کر فلیٹ کی طرف چل پڑا۔ خوش بختی سے اس وقت فلیٹ کی چابی اس کے پاس ہی تھی۔ فلیٹ کی جانب سفر کرتے ہوئے وہ ان باتوں پر غور کر رہا تھا۔ کم وقت پریس فوٹوگرافروں نے نہ جانے اس کی تصویریں کہاں سے حاصل کر لی تھیں۔ ویسے تصویر ہوٹل گرین لینڈ ہی کی تھی۔ بہرحال دانش شدید ذہنی کوفت کا شکار تھا۔
पता तो चले कम से कम वो एमी ही थी, या फिर तजीन ने एमी का रूप धार लिया था। अब उसकी तफसील तो एमी ही से पता चल सकती थी। पता नहीं एमी ने अखबार देखा होगा या नहीं। बहरहाल टैक्सी ने उसे फ्लैट के पास उतार दिया और वो बिल अदा करके उस इमारत में दाखिल हो गया जिसमें उसका फ्लैट था। फ्लैट में आने के बाद उसे एक अजीब सा सुकून का एहसास हुआ और वो अपने दोस्त आमिर के बारे में सोचने लगा, जिसने उसे ये कीमती मशवरा देकर एक एतमाद बख्शा था। फ्लैट में दाखिल होकर उसने दरवाज़ा अंदर से बंद किया और फिर सजे सजाए फ्लैट के एक कमरे में दाखिल होकर बिस्तर पर लेट गया। उसे दोबारा एमी की याद आने लगी। वो जल्दी से उठकर बैठ गया। मोबाइल फ़ोन पर उसने एमी का नंबर डायल किया और रिसीवर कान से लगाया। हेलो एमी, मैं दानिश बोल रहा हूँ। जी दानिश साहब, फरमाइए। एमी का लहजा तीखा था। एमी, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। हाँ पूछो। मुझे एक बात बताओ, तुमने मुझे रात के खाने पर मदऊ किया था ना? हाँ। और उसके बाद तुम ग्रीनलैंड में मिले थे? क्या फजूल बातें कर रहे हो? तुमने जो मेरे साथ सलूक किया है दानिश, मैं एमी के लहजे में गुर्राहट थी। एमी, मैं भी बहुत जज्बाती हो रहा हूँ। तुम्हारे साथ जो बदतमीजी हुई उसकी वजह भी तुम्हें बताना चाहता हूँ। खुदा के लिए मुझसे मुलाकात करो और अपने दिल में कोई बुराई मत लाओ। ठीक है। मेरे घर के बारे में मालूम है? हाँ एमी, क्यों नहीं। आ जाओ, मैं घर पर ही हूँ। आ जाऊँ? दानिश खुशी से उछल पड़ा। हाँ भाई, क्या लिख कर दूँ? फ़ोन पर मैसेज करूँ कि दानिश साहब तशरीफ़ ले आइए? मैं आधे पौने घंटे में आता हूँ एमी। ठीक है। एमी ने जवाब दिया और उसने फ़ोन बंद कर दिया। एमी उसकी बात का ज़्यादा बुरा नहीं मानी है। बहुत ही सुलझी हुई लड़की है। यकीनी तौर पर उसने सोचा होगा कि मैं तज़ीन की वजह से किसी ज़हनी उलझन का शिकार हो गया हूँ। मगर ये सब हुआ क्या था? वो लिबास जो वो घर से पहनकर आया था और दूसरा लिबास पहनकर क्लब गया था, वो यहाँ मौजूद था। क्लब वाला लिबास तो खैर उसने घर में तब्दील कर लिया था, वो घर पर ही था। लेकिन ये लिबास भी बुरा नहीं था। उसे पहनकर वो एमी के पास जा सकता था। चुनाचे उसने अच्छी तरह मुंह हाथ धोया, शेव बनाया और फिर लिबास पहनकर तैयार हो गया। टैक्सी से सफ़र करना था। ज़हनी हिजान के आलम में कार उसने घर ही छोड़ दी थी। किसी ड्राइवर वगैरह को भी साथ नहीं लिया था। उसे वहां तक पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं हुई। फिर चंद लम्हात के बाद एक मुलाजिम ने उसे घर के ड्राइंग रूम में पहुंचा दिया। एमी से गुफ्तगू करने के लिए उसने मुनासिब अल्फाज का इंतखाब कर लिया था। फिर दरवाज़ा खुला और आहटों पर उसने आंखें खोल दी। लेकिन अपने सामने एक दराज कामत उधेड़ उम्र शख्स को देखकर वो चौंक पड़ा। ये उधेड़ उम्र शख्स अच्छी शख्सियत का मालिक था, लेकिन इस वक्त उसकी बड़ी बड़ी आंखों में खून की सी सुर्खी लहरा रही थी। वो अंदर आकर दानिश को घूरने लगा। दानिश जल्दी से खड़ा हो गया। तुम्हारा नाम दानिश है? जी सर। मैं एमी का फादर हूं। तू क्या समझता है खुद को? मैं जानता हूं कि तू इख्तियार बेग का बेटा है और इख्तियार बेग एक बड़ा बिजनेसमैन है, लेकिन तू मुझे जानता है कि मैं कौन हूं? हाँ, बाप हूं मैं एमी का। क्या हंगामा किया था तूने रात को होटल में? सर वो मैं मिस एमी कहाँ हैं? मैं हूं यहां मौजूद दानिश। मैं यहीं मौजूद हूं। पीछे से एमी की आवाज़ सुनाई दी। एमी, मैं रात के वाक़े के लिए तुमसे माफ़ी मांगने आया हूं। एमी अंदर आ गई थी। उसने अंदर आकर कहा, देखो दानिश, मुझे ये नहीं मालूम था कि तुम दिमागी तौर पर एक ख़त्म शख्स हो, पागल हो, दीवाने हो और अपनी दीवानगी का मुजाहरा इस तरह करोगे कि दुनिया तमाशा देखेगी। अखबार देखा है आज का तुमने? रिपोर्टर ने क्या लिखा है हमारे बारे में? मैं अपने पापा से कभी कुछ नहीं छुपाती। मैंने बता दिया था कि मेरी दानिश नामी नौजवान से दोस्ती हो गई है, जो शहर के एक मतमूल रईस का बेटा है। दानिश, बात सिर्फ दोस्ती की थी। अगर तुम इसे कोई और शक्ल देते हो तो ये तुम्हारी मजीद जहालत है। बाहर की दुनिया से आने वाले तो अच्छे खासे सुलझे हुए होते हैं, लेकिन तुम जहनी तौर पर इंतहाई घटिया हो। तुम्हारे साथ जो कुछ भी वाक़यात हुए, अब मुझे यकीन है कि तुमने किसी बेचारी शरीफजादी को जहनी तौर पर मुअत्तल कर दिया है। तुम्हारा फ़ोन आया तो मेरा खून खौल रहा था। मैंने सोचा कम से कम तुम्हें अपने पापा के सामने बुलाकर जलील करूं। जलील बेगैरत इंसान, हमारी तो रुसवाई हो ही गई है। फोटोग्राफर ने भी तस्वीरें छाप दी हैं। मैं पापा से कह रही थी कि पापा, मैं इसे किसी ऐसी जगह ले जाकर वही मुजाहरा करूं जो इसने किया था। मैं इसके सर पर जूते लगाऊं, इतने कि इसका चेहरा लहूलुहान हो जाए, तभी मुझे सुकून आएगा। लेकिन पापा ने कहा कि बेटे, वो जलील लोग हैं तो हम क्यों उनकी तरह जलील बन जाएं। बहरहाल मेरा दिल ठंडा हो गया। पापा, ये है वो कमीना जिसने मुझे होटल में खाने की दावत दी
اور اس کے بعد اپنے دماغی دیوالیہ پن کا اظہار کیا۔ دانش سکتے کے عالم میں تھا، لیکن ایمی کے والد کے ان الفاظ پر وہ جلدی سے سیدھا کھڑا ہو گیا اور اس کے بعد اس نے باہر نکلنے میں دیر نہیں لگائی تھی۔ ایمی کے گھر کے بڑے گیٹ سے باہر نکلا اور ادھر ادھر دیکھے بغیر تیز تیز قدموں سے چل پڑا۔ اپنے فلیٹ میں داخل ہو کر اس نے سب سے پہلے فریج سے پانی نکالا اور پانی کی آدھی بوتل منہ سے لگا کر خالی کر دی۔ اندر شعلے بھڑک رہے تھے۔ ایمی کی آنکھوں کی حقارت اس کے باپ کا رویہ یاد آ رہا تھا اور بدن نڈھال ہوا جا رہا تھا۔ وہ جوتوں سمیت بستر پر گرا، آنکھیں بند کیے نہ جانے کب تک لیٹا رہا۔ گرین لینڈ میں ہونے والے واقعات اور اپنی بے بسی کے مناظر اس کے ذہن میں آ رہے تھے اور وہ خود اپنے بارے میں فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ اسے اب کیا کرنا چاہیے۔ بہت دیر تک سوچوں میں ڈوبا رہا۔ پھر کچھ خیال آیا اور دوسرے لمحے اس نے عامر کو فون کیا۔ عامر نے فون ریسیو کر لیا۔ مجھے اندازہ ہے کہ میں تمہیں بے وقت پریشان کر رہا ہوں میرے دوست۔ میرے لیے اس وقت تو میرا واحد سہارا ہو۔ دنیا میرے لیے بہت مشکل جگہ ہو گئی ہے۔ کیا تم مجھ سے مل سکتے ہو؟ میں اپنے اسی فلیٹ پر ہوں جس کے بارے میں… ہاں سمجھ گیا، پتہ بتاؤ۔ تھوڑی دیر کے بعد فلیٹ کی بیل بجی اور اس کے بعد عامر اندر داخل ہو گیا۔ تم میرے واحد دوست ہو عامر، جس کی کوئی بات اب مجھے بری نہیں لگتی، ورنہ جو کچھ مجھ پر بیت رہی ہے اس کے بارے میں میری ساری بد دعائیں تمہارے لیے ہوتی۔ ارے نہیں بھائی نہیں، بد دعا مت دینا، عامر نے ہنس کر کہا اور وہ دونوں ڈرائنگ روم میں جا بیٹھے۔ ابھی دانش نے گفتگو کا آغاز نہیں کیا تھا کہ اس کے فون کی بیل بجی اور اس نے چونک کر فون کو دیکھا۔ کیا ایمی اس سے کچھ بات کرنا چاہتی ہے؟ لیکن فون طاہرہ جہاں کا تھا۔ اس کے ہونٹ سکڑ گئے۔ اس نے فون ریسیو نہیں کیا، اسے آف کر دیا۔ عامر اس کی تمام حرکات کو دیکھ رہا تھا۔ اب جلدی سے بتاؤ ہوا کیا ہے؟ یار ہر کھیل بگڑ رہا ہے۔ میں نے تمہاری ہدایت کے مطابق یہ فلیٹ اپنے لیے مخصوص کر لیا ہے۔ صرف میری مما کو اس کے بارے میں پتا ہے۔ انہوں نے اس فلیٹ کی چابی مجھے دے دی تھی، کسی کو اس کے بارے میں معلوم نہیں ہے۔ دانش نے ایمی کا پورا واقعہ عامر کو سنایا اور پھر اسے ہوٹل گرین لینڈ کے واقعات کے بارے میں تفصیلات بتائیں، جس میں اس نے تزین کی ٹھیک ٹھاک پٹائی کر ڈالی تھی اور اختیار بیگ سے جھڑپ کی رودات بھی سنا ڈالی۔ ویری گڈ، اس کا مطلب ہے کہ خاصے بہتر جا رہے ہو۔ مگر یار ایک بات بتاؤ، بقول تمہارے بھابھی صاحبہ خاموشی سے پٹ لی؟ اس بات نے مجھے بھی ششدر کر دیا ہے۔ وہ اس مزاج کی عورت تو نہیں ہے۔ اب تک اس نے عامر کو اپنے تمام راز بتا دیے تھے، لیکن جب بھی اس نے تزین کے استخانی ڈھانچے میں تبدیل ہو جانے کے بارے میں بتانا چاہا، اس کے ذہن کی کیفیت عجیب ہو جاتی تھی اور وہ اپنی زبان سے جملے ادا نہیں کر پاتا تھا۔ اس وقت بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ عامر نے البتہ اس بات پر غور نہیں کیا تھا اور سوچوں میں ڈوب گیا تھا۔ پھر اس نے کہا، میرا خیال ہے کہ سب سے پہلے تم اس فلیٹ کو صحیح طور پر آباد کرو اور یہاں کسی ملازم وغیرہ کا بندوبست کرو، کیونکہ تم نے ایک بار بھی چائے کے بارے میں نہیں پوچھا ہے۔ میرے دوست، میرا مشورہ یہی ہے کہ آرام سے یہاں وقت گزارو، ماں باپ کے رد عمل کا انتظار کرو، اس کے بعد یہ بھی دیکھو کہ تزین صاحبہ کیا فرماتی ہیں۔ جہاں تک ایمی کا تعلق ہے تو میرا خیال ہے وہ کھیل ختم ہو چکا ہے۔ اس نے اپنی پوزیشن کلیئر کرنے کے لیے تمہارا اپنے باپ سے سامنا کرایا اور اپنا دل ٹھنڈا کر لیا۔ دیکھو میرے دوست، اب تک جو کچھ تم نے مجھے بتایا ہے اس کی روشنی میں تم سے یہی کہہ سکتا ہوں کہ تمہیں باقاعدہ تزین بھابھی سے مقابلہ کرنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو تزین سے تمہارا مقابلہ کرنا ہوگا، جس کا آغاز تم نے کر دیا ہے۔ ہمت نہ ہارنا، ابھی تھوڑا سا وقت یہاں گزارو اور دیکھو کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ اگر ادھر سے کوئی بات سامنے آئے تو پھر جو بھی صورتحال ہو مجھے ضرور بتانا۔ ہو سکتا ہے تزین ہی ان مشکلات کا کوئی حل نکالے، کیا سمجھے؟ ٹھیک ہے، مگر مجھ سے ملتے رہا کرو، تو مجھے فون کر دینا، عامر نے کہا۔ اس کے بعد عامر نے اجازت مانگ لی اور وہ چلا گیا۔ دانش نے اپنا موبائل بند کیا ہوا تھا، لیکن وہ یہ بات جانتا تھا کہ طاہرہ جہاں کو اس فلیٹ کے بارے میں معلوم ہے، کہیں ڈرائیور کے ساتھ فلیٹ پر نہ آ دھمکیں یا مرزا اختیار بیگ کو بتا دیں۔ چنانچہ تھوڑی دیر کے بعد وہ فلیٹ سے باہر نکل آیا اور پھر سارا دن اس نے آوارہ گردی کرتے ہوئے گزارا تھا۔ موبائل بند ہی رکھا تھا تاکہ طاہرہ جہاں اسے اپنی مامتا کا واسطہ نہ دینے لگیں۔ رات کا کھانا اس نے ایک ہوٹل میں کھایا، بمشکل کھایا، ورنہ دل تو کھانے کو نہیں چاہ رہا تھا۔ پھر وہ واپس فلیٹ پر آ گیا اور یہ اندازہ لگانے کی کوشش کرنے لگا کہ کہیں کوئی فلیٹ میں داخل تو نہیں ہوا ہے، حالانکہ فلیٹ کی دونوں چابیاں اسی کے اپنے پاس تھیں۔ پھر لباس تبدیل کر کے لیٹ گیا۔ اسی لباس میں وہ گھر سے بھاگ کر یہاں آیا تھا۔ بستر پر لیٹنے کے بعد بہت سے خیالات اس کے دماغ سے گزرنے لگے۔ تزین یاد آنے لگی، کیسے اس کمبخت نے آغاز کیا تھا
किस कदर हसीन थी, लेकिन बाद में क्या निकली। एक बात पर जरा ताज्जुब हुआ था। उसने थोड़ा बहुत भूतों और चुड़ैलों के बारे में सुना था कि वो वीरानों और खंडरात में रहती हैं, लेकिन ये कौन सी भूतनी थी जो उसे क्लब में मिली थी? एक मॉडर्न भूतनी? उसने दिल में सोचा। उसे एक अजीब सा एहसास होने लगा, जैसे तजीन के लिए उसका दिल दुख रहा हो। अपनी मार उसे याद आई। उस वक्त कैसी मजलूम बनकर पिट रही थी। क्या करना चाहिए उस कमबख्त के सिलसिले में? लेटे लेटे काफी वक्त गुजर गया, फिर आंखें बोझल होने लगीं। ज्यादा देर नहीं गुजरी थी कि अचानक ही उसके कानों में सरगोशी उभरी। अभी तक गुस्सा नहीं उतरा। वो बुरी तरह चौंक पड़ा। उसने आंखें फाड़ फाड़ कर चारों तरफ देखा। आवाज तजीन ही की थी, लेकिन कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। ये आवाज कहां से आई? लो, मेरे लिए बंद कमरे क्या हैसियत रखते हैं। तजीन की सरगोशी दोबारा सुनाई दी और वो जल्दी से उठकर बिस्तर पर बैठ गया। उसके चेहरे पर अजीब से खौफ के तासुरात उभर आए थे। मेरा पीछा छोड़ दे तजीन, मेरा पीछा छोड़ दे। जन्म जन्म का साथ है, कैसे छोड़ सकती हूं तुम्हारा पीछा सरताज। चलो गुस्सा थूको, वापस आ जाओ। बकवास बंद करो। मैं कभी नहीं आऊंगा। अरे तौबा, ये मर्द कैसे होते हैं? 2 मिनट में सारा इश्क हवा हो जाता है। चलो आओ, वापस आ जाओ। तजीन की आवाज में शहद खुला हुआ था। उसका जहन बोझल होने लगा। उसने आंखें फाड़ने की कोशिश की, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता नीम गशी की कैफियत का शिकार हो गया।